बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो माशरे का सबसे वैल्यूएबल टॉपिक कहलाता, मतलब सोसाइटी के हवाले से भी और रिलीजन के हवाले से भी और समाजी और माशरती हवाले से भी ये टॉपिक जो है ना बड़ा वैल्यूएबल है। और उस टॉपिक का नाम है तालीम की अहमियत। जी हाँ, एजुकेशन क्या है और एजुकेशन हमें किस उम्र से हासिल करना चाहिए। क्या एजुकेशन हम अपने बच्चों को डायरेक्टली घर पर भी दे सकते हैं? क्या हमारे नज़रियात, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड क्या बच्चों को एजुकेट करता है या नहीं करता? क्योंकि एक मिसाल दी जाती है ना कि माँ बाप का असर औलादों के ऊपर पड़ता है। अमूमन ये ऑब्जर्व भी किया गया है कि माँ बाप अगर नेक हों तो औलादें भी नेक होती हैं, और माँ बाप अगर सही ना हो तो औलादें अमूमन बिगड़ी हुई होती हैं। ये तरबियत ना देने का नतीजा। तो मैं इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पर अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, एक हदीस में आपके सामने कोट करता हूं। आपने तो सुना होगा कि शैतान रोजाना समंदर के ऊपर अपना तख्त बिछाता और तख्त के ऊपर वो बैठकर उसके जितने भी शयातीन चेले होते हैं ना, सबसे पूछता है कि भाई तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। वो बड़े आलीशान तख्त के ऊपर रोजाना असर की नमाज के बाद वो बोलता है मैंने 2 दोस्तों में फड्डा करवा दिया, वो बोलता मैंने चोरी करवा दी, वो कोई बोलता मैंने डकैती करवा दी, कोई बोलता मैंने कत्ल करवा दिया, कोई बोलता मैंने साजिशें करवा दी, कोई बोलता मैंने किसी के खिलाफ गीबत करवा दी, चुगली करवा दी, हसद करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। सब अपने अपने गुनाह जो है ना वो बता रहे होते हैं कि आका हमने ये काम करवाए। तो तख्त के किनारे पर एक छोटा सा शैतान का बच्चा भी बैठा होता। जब शैतान सबसे पूछ लेता है और सबकी अकाउंटेबिलिटी और सबका जब एहतसाब कर लेता है तो आखिर में छोटे से बच्चे से पूछता है कि बेटा तुमने भी कोई काम किया है? वो बच्चा छोटा सा जो है ना, वो शैतान का बच्चा दिल छोटा करके और एहसास कमतरी का शिकार होकर बोलता है कि आका काम तो किया है मगर बहुत छोटा सा काम है, वो मतलब बताने के काबिल नहीं है। शैतान पूछता भाई बताओ तो सही ताकि तुम्हें अप्रिशिएट किया जाए अगर तुमने अच्छा काम किया। वो बच्चा फिर बोलता, जो किनारे बैठा होता, बोलता नहीं आका वो बताने के काबिल नहीं है, बड़ा छोटा सा काम है। जब शैतान तीसरी मर्तबा फोर्स करता अपने तख्त के ऊपर बैठकर तो बच्चा बड़ी दबीबी अल्फाज में बोलता है और एहसास कमतरी का शिकार होकर वो शैतान का बच्चा बोलता है जो तख्त के बिल्कुल छुप कर बैठा होता है, क्योंकि वो समझता है कि उसका काम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। तो वो बोलता है कि आका मैंने छोटा सा काम ये किया है कि मैंने आज एक बच्चे को मदरसे जाने से रोक दिया। ओहो, फिर तो क्या हुआ? किताबों में लिखा है कि जो शैतान आका था जो तख्त के ऊपर बैठा था, उसने उस बच्चे को उठाया, उसको गले से लगाया, उसको अप्रिशिएट किया, उसको शाबाशी दी और उसको कहने लगा कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया। अब जितने जो बड़े बड़े गुनाह करवाने वाले, कत्ल करवाने वाले, चोरी डकैतियां करवाने वाले और साजिशें करवाने वाले, जंगें करवाने वाले, गीबतें, चुगलियां, वादा खिलाफी और हसद, बड़े बड़े गुनाह करवाने वाले लोग जो शैतान वहां बैठे हुए थे, वो कहने लगे कि आका हमने तो इतने बड़े बड़े काम किए, हमें तो कोई शाबाशी नहीं मिली, हमें तो कोई एप्रिसिएशन नहीं मिली, और ये छोटे से बच्चे ने छोटा सा जो गुनाह किया है आपने इसको इतना मतलब वैल्यू देना शुरू कर दी कि उसको गोद में तक उठा लिया आपने। शैतान कहता है कि मेरे साथियों, तुम्हें क्या पता कि इस बच्चे ने कितना बड़ा काम कर दिया? तुम्हें नहीं पता? चलो डेमो दिखाता हूँ, क्योंकि उन लोगों के तो बात समझ में आ नहीं रही थी। चलो डेमो दिखाता हूँ भाई, डेमो। अब जाहिर सी बात है ये प्रोसेस होते होते इशा हो गई, फिर आधी रात हो गई। आधी रात को एक इलाके में शैतान और उसके साथी
کیونکہ ظاہر شیاطین اور جنات ہمیں نظر نہیں آتے نا، وہ انویزیبل مخلوق ہیں. تو شیطان ایک آدمی کی صورت بنا کر آیا اور ایک عابد سے ملاقات کی. عابد کہتے ہیں جو بہت زیادہ عبادت کرتا، یعنی اس کے پاس نالج نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، بیسیکلی شریعت کا علم نہیں ہے، بس وہ عبادت کرتا ہے، وہ نوافل پڑھتا، وہ روزہ رکھے گا. اسے علم کیا ہے، علم کی فرضیت کیا ہے اور علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کو نہیں پتا. تو وہ عابد تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا تھا. اور ناظرین یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز ہمارے اوپر سنت ہے، یعنی پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں. تو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو شیطان نے کہا کہ حضرت آپ سے ایک سوال کرنا. ہاں بھائی جلدی کرو، سوال، مجھے تہجد پڑھنے کے لیے جانا، تاخیر ہو گئی. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی سوئی کے ناکے سے، سوئی کے سوراخ میں سے کیا پوری کائنات کو گزار سکتا؟ عابد نے کہا کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. شیطان نے کہا کہ حضرت بس میرا کام ہو گیا، اب آپ جائیں، آپ جا کے آپ نوافل پڑھیں. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار. ہماری عقل اگر چیز کو نہیں مانتی کہ یار وہ مطلب ممکن کیسے ہوگا، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت ہے. اب دوسرے والے شخص کے پاس گیا جو عالم دین تھے اور وہ فجر کی نماز پڑھانے یا پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے تھے. یعنی عابد کا جو معاملہ ہے وہ تہجد والا ہے، جو نفل ہے، اور یہ فرض نماز پڑھنے یا پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. تو شیطان وہی آدمی کی صورت بنا کر آئے اور کہا کہ علامہ صاحب ایک بات پوچھنی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی سوئی کے ناکی کے اندر سے پوری کائنات کو گزار سکتا ہے؟ علامہ صاحب نے، وہ عالم دین تھے نا، نالج تھی نا، ایجوکیشن تھی نا، شریعت کی ایجوکیشن تھی نا، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ تو ہے نا مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کے جو خیالات اور نظریات ہیں نا وہ عموماً شیطانی خیالات ہوتے ہیں. تو انہوں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور شیطان ظاہر وہ آدمی کی صورت میں تھا تو شیطان تو دھواں بن کے غائب ہو گیا. اب شیطان دوبارہ سے اپنے ساتھیوں کی طرف آتا ہے اور اب کمپیرزم کرتا. ناظرین اب کمپیرزم اور تبصرہ آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے. کمپیرزم اس نے یہ کیا کہ تمہارا یہ سوال تھا نا کہ میں بچے کو میں اپریشیٹ کیوں کر رہا ہوں. دیکھو پہلے والا جو شخص تھا، جو عابد تھا، وہ عالم نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتا، وہ اسلام کے عقائد اور نظریات کو نہیں، وہ شرعی مسائل ایون کہ ہو سکتا نہ جانتا. تو اس لیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا تو کفر ہو گیا. اب ساری زندگی سجدے میں ٹکر مارتا رہے گا، کوئی فائدہ نہیں. لیکن جو دوسرے صاحب تھے وہ علامہ صاحب تھے، وہ عالم دین تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ سوال کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پرست والا انسان یہ سوال کر ہی نہیں سکتا. یہ سوال تو شیطانی سوال کہلاتے ہیں نا. اس لیے انہوں نے مجھے لا حول ولا قوت پڑھ کے مجھے وہاں سے بھگا دیا اور مجھے تکلیف بھی ہوئی. کیونکہ عموماً جب خیال آئے نا، مطلب یہ ایک وظیفہ بھی ہے کہ ناظرین جب آپ کو برے خیال آئیں یا برے وسوسے آئیں نا، یا آپ کو جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف اور اللہ رسول کے خلاف یا قرآن حدیث کے خلاف کوئی آپ کو بہکانے لگے، تو آپ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لازمی پڑھا کریں. انشاءاللہ شیطانی وسوسوں کی جڑ سے کاٹ ہو جائے. تو اب اس نے کمپیریزن یہ پیش کیا کہ وہ چونکہ عالم تھے، علم والے تھے، اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا. اب ایک عالم 100 عالم بنائے گا. اب اس بچے نے اس مدرسے والے بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا نا، تو اگر وہ چلے جاتا تو اس دن کی ایجوکیشن حاصل کر لیتا.
اور اس دن کا جو ہے نا وہ قرآن کا علم حاصل کر لیتا، پھر وہ بڑا ہو جاتا، پھر وہ عالم بنتا، پھر مفتی بنتا، پھر محدث بنتا، پھر مفکر بنتا، پھر مفسر بنتا، پھر ایک عالم 100 عالم بناتا، 100 عالم 1000 عالم بناتے، 1000 عالم 1,00,000، پھر 1 کروڑ، پھر 1 ارب، پھر کھرب، پتہ نہیں کہاں تک قیامت تک تعداد پہنچتی۔ تو جتنے علماء پیدا ہوں گے اور جتنے قرآن و حدیث کے جاننے والے پیدا ہوں گے، تو مجھے یہ بتاؤ میرے ساتھیوں، کیا ہمارے کاموں میں پھر رکاوٹیں نہیں آئیں گی؟ ہم تو عالم کو بہکا ہی نہیں سکتے نا، عالم کے اوپر تو ہمارا وار چلتا ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین اب آپ سمجھے کہ علم حاصل کرنا اور تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ اس زمانے میں بھی بہت زیادہ ویلیویبل تھی، اس زمانے میں بھی بہت زیادہ ویلیویبل ہے۔ ناظرین آج ہمارا بچہ کوئی ایکسکیوز اگر پیش کر دے تو ہم لوگ فوراً اچھا بیٹا، ہاں بھائی مما مجھے نہیں جانا، مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے وہ ہو رہا ہے۔ بچوں کو بھی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ سینسٹیو بنا دیا ہے آج کل کے پیرنٹس نے کہ وہ ذرا سی فرمائشیں مان کے اور اس کو اتنا مطلب لاڈلا بنا دیا۔ ٹھیک ہے نہیں جاؤ مدرسے، نہیں جاؤ، اسکول نہیں جانا نہیں جاؤ، ٹیوشن نہیں جانا نہیں جاؤ، بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے، فلاں ہے ڈھماکہ ہے۔ چلیں اگر کوئی اتھینٹک ایکسکیوز ہو تو بات سمجھ میں آئے۔ اب نالج کی ابتدا کیسے ہوگی، مطلب ہم اپنی نیو جنریشن کو ایجوکیٹ کیسے کریں، تو اس کی بھی شرح علماء کرام نے فرمائی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں، یہ جو اسلام کے اوپر طنز کیا جاتا ہے نا کہ بھئی مسلمانوں نے یا اسلام نے نا لوگوں کو بڑا کنجسٹڈ مائنڈ بنا دیا ہے اور یہ لوگ جو ہے نا وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میری بات یہ سن لیں آپ تمام ناظرین کان کھول کے کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، جتنے ریلیجنز ہیں نا، اگر آپ سب کا کمپیریزن کریں اور سب کو اگر آپ ڈیپلی اس پہ ریسرچ کریں تو اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے مرد اور عورت دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے فورس کیا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا اور ایجوکیٹ کرنا اپنے آپ کو، وہ مردوں کے اوپر بھی ضروری ہے اور عورتوں کے اوپر بھی ضروری ہے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نا تو نماز فرض ہوتی ہے اس کے اوپر۔ تو علماء کرام فرماتے کہ نماز کے بنیادی بیسک مسائل سیکھنا فرض۔ 12 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، روزے فرض ہو گئے تو روزوں کے بنیادی مسائل سیکھنا فرض ہوگا۔ آگے چل کے بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، جاب وغیرہ کرے گا تو جو ہے نا وہ اجارے کے بیسک مسائل سیکھنا فرض، کہ نوکری کیسے کی جاتی ہے، نوکری جو ہے نا وہ مطلب ایمانداری سے کیسے کرنا ہے، آپ کو کتنی رعایت اکارڈنگ ٹو شریعہ مل سکتی ہے، اور آپ جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ کس طرح نوکری کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے۔ اور یہی بچہ آگے چل کے اگر اپنا بزنس بناتا ہے اور کاروبار کرتا ہے تو مداربت اور مشارکت کے بنیادی مسائل سیکھنا فرض ہے، کیونکہ کاروبار تو ہمارے نبی نے بھی کیا اور ہماری نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہی بچہ جب آگے چل کے بڑا ہوگا، وہ جب شادی ہوگی تو نکاح کے، طلاق کے بنیادی مسائل سیکھنا فرض ہے، تاکہ اپنی میرڈ لائف کے اندر غلطیوں سے بچیں۔ لوگ آتے ہیں نا علماء کے پاس کہ یار ہم نے تو غصے میں طلاق دے دی اور پتہ ہی نہیں چلا، تو بھائی یہ چیزوں کا علم سیکھنا بھی تو ضروری تھا نا۔ انسان جب کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے اور کوئی چیز جب پرچیز کرنے کے لیے جاتا ہے مارکیٹ میں، ناظرین جب ہم کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں، مجھے بتائیں ہم 10 جگہ دکانوں پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہاں اچھی کوالٹی مل رہی ہے، کہاں پر معیار مل رہا ہے، کہاں پہ بارگیننگ کرنی ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ تو جہاں پر دنیاوی بینیفٹ ہو وہاں پہ 10 دکانیں ریسرچ کر کے اور اس کو آبزرو کر کے پھر ہم وہ چیز پرچیز کرتا۔ تو مطلب دنیا میں آنے کے لیے اور جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کے لیے کیا ہمیں کچھ بھی اپنے آپ کو سیکھنے کا موقع نہیں دینا؟ بالکل دینا، ڈیفینیٹلی دینا۔ تو نکاح کے اور طلاق کے اگر بنیادی مسائل سیکھے ہوتے ہیں نا آج کل ہمارے نوجوان نسل نے، تو شاید طلاق کی شرح میں کچھ حد تک کمی ہو جاتی۔ اس سے میں طلاق دیتی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور یہی لڑکا، یہی مرد
جب آگے چل کے صاحب اولاد بنتا ہے. تو ناظرین، اولادوں کی تربیت کیسے کرنا چاہیے، اولادوں کو پالنا کیسے چاہیے، ان کے ساتھ رہنا کیسے چاہیے، ان کے ساتھ اپنا مطلب ایز اے پیرنٹس آپ کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا نظریہ، ہمارا اوپینین، ہماری آبزرویشن، ہمارا ایٹیٹیوڈ، یہ سب کا سب جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے بچے اس کا افیکشنز کیا لے رہے ہیں. اور پھر آگے چل کے بندہ جس چیز میں انوالو ہوگا، امامت میں اگر جاتا ہے تو اس کے بیسک مسائل اور قرات کے بیسک مسائل، جماعت کے بیسک مسائل، سب چیزیں فرض ہیں. تو ناظرین، اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم بہتر سے بہترین لائف گزاریں، پتہ ہے قرآن کی ایک آیت ہے، وہ آیت قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ آیت آپ لوگ یاد کر لیں جو طنز کرتے ہیں نا اسلام کے اوپر کہ یار اسلام تو تعلیم کے اوپر زور ہی نہیں دیتا. نمبر 1 پوائنٹ تو میں نے بتایا کہ اسلام ہی زور دیتا، اور اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے مرد اور عورت دونوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کہا ہے. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے، اللہ پاک نے جو فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ایجوکیٹڈ لوگ اور نان ایجوکیٹڈ لوگ آر ناٹ ایکول پیپل. پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ قسم کے لوگ برابر ہو ہی نہیں سکتے. یہ اسلام کا نظریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے یہ آیت کے اندر. تو جب اسلام یہ کہہ رہا تو آپ کیسے اختلاف کر سکتے ہیں، اور کیسے اسلام کے اوپر آپ بلیم کر سکتے ہیں کہ یار اسلام نے جو ہے نا وہ انسانوں کو بڑا کنجسٹڈ قسم کا انسان بنا دیا، یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں. ٹھیک ہے، ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم لوگ نہیں آ رہے آگے، لیکن کم سے کم ناظرین اسلام کو تو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ساری تربیت کا جو فوکس ہے نا، برا نہیں مانیے گا میری اس بات پر، ساری کی ساری تربیت کا جو فوکس ہے نا عموماً ہم لوگ اپنے بیٹوں کے اوپر کرتے ہیں. سارا اسٹرگل، ساری محنت، باہر کس سے ملنا ہے، کس کی گیدرنگ میں بیٹھنا ہے، فون پہ کس سے بات کرنا ہے، گیدرنگ کیسا ہونا چاہیے، انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کس سے ملنا ہے، اسکول کون سا ہونا چاہیے، کالج کون سا ہونا چاہیے، یونیورسٹی کون سی ہونی چاہیے، مدرسہ، جامعہ، دارالعلوم کون سا ہونا چاہیے، یہ سارا کا سارا فوکس صرف اور صرف ہم نے بیٹوں کے اوپر رکھ دیا. اور بیٹیوں کو بس ہم نے کہہ دیا بس ناظرہ پڑھ لو اور میٹرک کر لو، بس کافی. اسلام نے اگر خواتین کو پیچھے رکھا ہوتا نا ناظرین، تو شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشن میں انوالو نہیں ہوتی. اگر شادی کے بعد اسلام نے خواتین کو پیچھے رکھا ہوتا نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کی سب سے بڑی عالمہ نہیں ہوتے. بڑی آپ کو خواتین مل جائیں گے، لیکن ایک ریکوائرمنٹ اسلام نے رکھی ہے کہ اگر آپ باہر جانا چاہتی ہیں، آپ یونیورسٹی پہ جائیں، آپ کالجز پہ جائیں، میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، اپنی بیٹیوں سے مخاطب، تو اپنے آپ کو حجاب میں کر کے رکھیں. یہی ازواج مطہرات کی سیرت سے ہمیں ملتا. جو پڑھی لکھی خواتین، الحمدللہ یونیورسٹیوں میں بھی آپ کو پڑھی لکھی خواتین میں بھی کئی فیمیل اسٹوڈنٹس ایسے ملیں گی جو باقاعدہ شرعی حجاب پہن کر آتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ پروفیسرز میں بھی ہو سکتی ہیں، ڈاکٹرز میں بھی ہو سکتی ہیں. میں الحمدللہ ریلیجیس خاندان سے میرا بلانگ ہے، اور الحمدللہ ہمارے گھر کی خواتین پردہ کرتے ہیں. تو میرا یا اور لوگوں کا بھی، مطلب میں جنرلی اگر میں بات کروں، اور لوگوں کا بھی یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یار اگر گھر کی خواتین بیمار ہو جائے نا تو کوئی لیڈی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اور ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے. تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر تو ظاہر ہے ڈائریکٹلی تو آسمان سے نازل نہیں ہوں گے نا. ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ہی آگے اگر بڑھائیں گے اور ان کو ڈاکٹر بنائیں گے، ان کو انجینئر بنائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فیمیل ڈاکٹر فیمیل پیشنٹ کا جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ بآسانی کر سکے. کہیں جو ہے نا وہ کسی کمپنی میں اگر فیمیل جا رہی ہیں وہ بھی حجاب پہن کر جائیں، تاکہ فیمیل جو پرسن آ رہی ہے ان کو گائیڈنس دینا آسان ہو جائے. یعنی مرد اور عورت دونوں اگر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں
اور میاں بیوی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں، ایز اے پیرنٹس اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں، خاتون بھی پڑھی لکھی ہوں، مرد بھی پڑھا لکھا ہو، تو آنے والی نسلیں پھر پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسلام نے یہ نہیں بولا ہے ناظرین کہ بس آپ جو ہے نا وہ اسلامک ایجوکیشن آپ حاصل کریں، نہیں، دنیاوی تعلیم کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا، کیا قرآن کے اندر صرف مذہبی علوم بیان کیے، اللہ کی توحید ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے یا فرشتوں کے معاملات ہیں یا نماز روزہ حج زکات، کیا یہی ایکسپلین کیا؟ نہیں، ایک ایک چیز کائنات میں یونیورسل سسٹم اللہ نے کیسے کریٹ کیا، زمین، آسمان، چرن پرن اور ہوائیں اور درختوں اور جڑی بوٹیوں، پھل فروٹ، سبزیاں کو میں انشاءاللہ اس پہ ایک پارٹیکولر لیکچر آپ کو بتاؤں گا، اسلام اور جدید سائنس کے حوالے سے بھی آگے چل کے میں لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا اپنا، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، اس کی سمجھیں کہ ابھی ریسرچ جاری ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے، ایک مرتبہ اگر آپ پورے قرآن کو ناظرے کے ساتھ تو آپ نے پڑھا ہے، عربی زبان میں تو آپ نے پڑھا ہے، لیکن ایک مرتبہ اگر آپ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ کسی مستند مترجم کے اگر آپ پڑھیں اور مستند تفسیر کے ساتھ اگر آپ پڑھیں نا، تو آپ کو ناظرین لگ پتہ جائے گا کہ سائنس کے بڑے بڑے راز ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 سال پہلے اپنے حبیب کو پہلے ہی بتا دی۔ آج جو ہے نا وہ ہم غیروں کی زبان سے جب وہ نظریاتی تحقیق سنتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں، اور خوش تو ہونا چاہیے یار اللہ نے یہ سائنسی علم آیت کے اندر بیان کیا، لیکن کیا یہ ہماری کم نصیبی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کی آیتوں میں اور اس پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، اور اب غیر بتا رہے ہیں کہ بھائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے یہ معاملات۔ اس لیے یہ لیکچر تعلیم کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ کو پسند آ جائے تو اپنی بچیوں کو بھی آپ تعلیم دلائیں اور بچوں کو بھی تعلیم دینا، اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہے نا اور تعلیم کے حوالے سے بچوں اور بچیوں میں کوئی فرق نہیں رکھے۔ ہماری کوئی بیٹی یا بہن اگر ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اور ریسورسز ہیں، ظاہر ہے کہ ہر شخص کے فائنینشلی ریسورسز نہیں، ریسورسز اگر ہیں تو ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ ضرور اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، سائنٹسٹ بھی بنائیں، عالمہ بھی بنائیں، مفتیہ بھی بنائیں اور حافظہ بھی بنائیں۔ جتنا زیادہ آپ تعلیم پھیلائیں گے نا، آپ نوٹ کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارے سماج کے اندر سے جہالت کا خاتمہ ہوگا۔ بس تھوڑی سی توجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنا، اور مستند عالم دین سے مشورہ کر کے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہ ایجوکیشن اور اس کی اہمیت اور تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آ گیا، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے تمام لیکچرز کے اندر تعلیم کی اہمیت کے کچھ نہ کچھ آپ کو پوائنٹس جو ہے نا وہ بتلائے جائیں، تاکہ ہمیں آگے بڑھنے کی اور پڑھنے لکھنے کی جستجو پیدا ہو جائے۔ تو اگر آپ کو میرے یہ لیکچر پسند آ جائے، اس کو آپس میں تبادلہ خیال بھی کریں، گھر والوں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور آخر میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔